अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर में हम बात करने जा रहे हैं जापान की वज़ीर आज़म के दौरा भारत और भारत को मिलने वाली सिफारती कामयाबी पर। इसके अलावा बात होगी आयतुल्लाह अली सैयद ख़ामेनेई के फ्यूनरल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर। शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोदी से मुश्तरका अपील की, और देखेंगे कि क्या ये मुश्तरका अपील सिर्फ ख्वाहिशात की एक तवील फहरिस्त है या फिर इससे कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। आगाज़ करते हैं डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, जापान की वज़ीर आज़म का दौरा भारत मुकम्मल हुआ, इस पर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को? दौरा तो ये 16वीं जापान इंडिया एनुअल समिट थी और उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी गुज़श्ता रोज़ इशू हुआ और काफ़ी तवील एलामिया है। तकरीबन इसके मेरे ख़्याल में 36 पैराग्राफ्स हैं और अगली समिट भारत जापान में होगी 17th एनुअल समिट। और इंटरेस्टिंगली इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, बल्कि एक मौके पे तो मोदी साहब ने जो वज़ीर आज़म हैं जापान की ताकेइची, उनको अपनी छोटी बहन भी कह दिया, तो काफ़ी ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। इस समिट में यकीनन जो इस वक्त एक तो बायलैटरल जो चीज़ें हैं, ट्रेड अगर आप देखिए तो दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 27.5 बिलियन डॉलर का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है जापान और इंडिया। अब उसको बढ़ाने की बात हो रही है और फिर जापान ने ये भी कमिट किया है कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जापान जो है अपनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1 ट्रिलियन तक भारत में करेगा, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। डेफिनेटली। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये है कि दो तरफ़ा तो ताल्लुकात हैं वो सही जानिब बढ़ रहे हैं इन दोनों ममालिक के पर्सपेक्टिव से। सही। और अगर आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा इससे पहले कि मैं रीजनल कॉन्टेक्स्ट में आऊँ, सॉरी, भारत जापान की एक ख्वाहिश है कि वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ भी कुछ ख़ास तौर पे इन्वेस्ट करे, और भारत की भी यही प्रायोरिटी है कि जापान से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ हेल्प ली जाए, क्योंकि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ये काफ़ी अंडर डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स इन इंडिया। बल्कि ये जो समिट होनी थी ये भी आसाम गुवाहाटी में होनी थी, लेकिन फिर शायद थोड़ा सा टाइम की कमी थी जापान की जो वज़ीर आज़म है, तो फिर उन्होंने न्यू दिल्ली में ये समिट करवा दी। तो अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है, काफ़ी एरियाज़ हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं इस जॉइंट स्टेटमेंट में। तो अब देखना ये है कि ये प्रोसेस कितना उसमें तेज़ी आती है आगे आने वाले सालों में। रीजनल में अगर आप देखिए तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया की यकीनन ये ख्वाहिश है कि क्वाड को रिवाइटलाइज़ किया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हनूज़ कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि वो जो भारत ने समिट होस्ट करनी है क्वाड की, वो कब हो सकती है। पहले पिछले साल होनी थी, फिर इस साल होनी थी, अब इस साल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मार्को रूबियो ने कुछ दिनों पहले कहा है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भारत अगले साल दौरा करेंगे। वो भी उसके बारे में भी हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि G20 की सरबराही इजलास है वो हो रहा है अमेरिका में, शायद दिसंबर के महीने में, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे। तो अगर मोदी साहब चले जाते हैं अमेरिका तो फिर शायद ये अलग बात है कि मुमकिन है, जो मैं देख रहा हूँ कि अगले साल जब ये होता है ना इनका नेशनल रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, तो उसमें अच्छी खास बड़ी परेड होती है, तो उसमें हर साल एक लीडर को या लीडर्स को बुलाया जाता है एज चीफ गेस्ट। तो ये भी मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत इस पे काम कर रहे हों या किसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें शमूलियत की दावत दी जाए, और आई एम श्योर कभी से ही काम हो रहा होगा, कहीं कन्विंस करने की कोशिश की जा रही होगी प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो आएँ और उस परेड में
مہمان خصوصی کے طور پہ شامل ہوں، شرکت کریں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کوارڈ کا بھی ذکر ہے اس میں کہ کوارڈ کو بڑی امپورٹنس. تو ریجنل کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو جب سے یہ وزیر اعظم تاکائیچی آئی ہیں جاپان میں، تو جاپان اور چین کے تعلقات میں ایک کشیدگی آئی ہے. پچھلے دنوں جب بھی بات ہوئی تائیوان کے حوالے سے تو جاپان کی نئی وزیر اعظم تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر چین نے کوئی ٹروپس وغیرہ بھجوائے یا فوجی مداخلت کی تائیوان کو زبردستی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو جاپان جو ہے وہ تائیوان کی مدد کے لیے آئے گا. تو اس پہ کافی سخت ری ایکشن چین سے بھی آیا. تو چین اور جاپان کے درمیان اس تعلقات کشیدہ ہیں. اسی کانٹیکسٹ اگر آپ لیجئے تو ایسٹ چائنا سی اور ساؤتھ چائنا سی اور پھر کوارڈ کا رول، تو اس کے بارے میں خاص طور پہ اس اسٹیٹمنٹ میں بات کی گئی ہے کہ کوارڈ کو تھوڑا سا ری انرجائز کرنا چاہیے. اور اس کانٹیکسٹ میں سمجھ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو رویہ ابھی تک ہے کوارڈ کے بارے میں وہ تھوڑا سا لیوک وارم ہے کہ اس میں اتنی جو پہلے تھا نا ایک گرم جوشی تھی وہ نظر اب نہیں آتی. لیکن ان تینوں ممالک جو اس علاقے سے ہیں ان کی خواہش تو یہی ہے کہ اس کو ریوائٹلائز کیا جائے. اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وی ول سی، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاپان جو ہے وہ تھوڑا سا بمسٹیک کے ساتھ جو ایک انیشیٹو ہے نا بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن، اس میں کافی ممالک ہیں، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، میانمار ہے، سری لنکا بھی شاید ہے، تو اور یہ ساتھ تھائی لینڈ بھی ہے. تو ان ممالک کے ساتھ جاپان کا کوآپریشن، کیونکہ یہ سب ریجنل انیشیٹو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انیشیٹو چل سکتا ہے آگے کہ نہیں چل سکتا، کیونکہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں بھی پرابلمس اس وقت ہیں. تو کیا بنگلہ دیش کی موجودگی میں بھارت، جب شیخ حسینہ تھیں تو تب تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے، لیکن بمسٹیک کے لیے پرابلمس ہو جائیں گے. اگر بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو اس وقت رویہ ہے وہ یہ اپنائے رکھا تو شاید بنگلہ دیش بھی جو پہلے ایک اس کا انتھوزیزم تھا وہ شاید بنگلہ دیش لوز کر جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا بھی ذکر ہے. نارتھ کوریا ایک پیرینیل ایشو ہے ساؤتھ کوریا اور جاپان کے لیے، کیونکہ نارتھ کوریا کا بیلسٹک میزائل پروگرام، اس کا نیوکلیر ویپنس پروگرام، وہ جاپان اس کے لیے اپنے لیے خطرہ دیکھتا ہے. اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے جاپان کے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے اپنے ڈیفنس پہ اس طرح، ان کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ ریسٹرکشنز تھیں تو وہ اس طرح ڈیفنس پہ خرچ نہیں کر سکے. اب تھوڑا بہت اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو جاپان بھی اپنے ڈیفنس پہ ٹھیک ٹھاک خرچ کر رہا ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ ہے. باقی اس میں اسٹیٹ آف ہارموز کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ غزہ کا بھی ہے، اور پھر 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بھی اس میں ہوئی ہے. تو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات اس میں کی گئی ہے. دوسری جانب ہم سب جانتے ہیں کہ G4 جو انیشیٹو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی، یہ G4 کنٹریز کا، جاپان، جرمنی، بھارت اور برازیل، یہ چاروں ممالک چاہتے ہیں کہ ہم UN سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بن جائیں. گو کہ ابھی تک ان کو اس طرح سپورٹ نہیں مل سکی جو کہ ان کی توقعات تھیں. تو ان کی توقعات کیا ہیں اس حساب سے بھی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اصلاحات ہونی چاہیے اور نئے پرماننٹ ممبرز بھی آنے چاہیے. لیکن یہ بہرحال ان کی خواہش تو ہے. اصل جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھارت کو کامیابی، سفارتی کامیابی ایک ملی ہے، اور وہ سفارتی کامیابی پاکستان کے لیے ناکامی ہے. وہ کیا؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ پیراگراف 34 دیکھیے تو اس میں کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی گئی ہے، اور یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی جو ہے ٹرم بھارت اکثر یوز کرتا ہے، اور مختلف جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہوتی بھی رہی ہیں. جہاں جہاں بھارت گیا وہاں پہ کہا کہ دے کنڈیم
کراس بارڈر ٹیررزم. اس حد تک تو بات ٹھیک تھی, وہ ہم بھی ڈائجسٹ کر لیتے تھے, کیونکہ کراس بارڈر ٹیررزم کو تو اس طرف سے بھی ہو سکتی ہے, بالکل انڈیا کی جانب سے بھی ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے. لیکن اس دفعے انہوں نے کراس بارڈر جہاں بات کی ہے نا کہ بوتھ کنٹریز کنڈیم terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. اب پاکستان کا اسپیسیفک نام اس میں آ گیا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کس طرح ہو سکتا ہے. یہ جاپان ہمارے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں, پاکستان کو اسپیسیفکلی مینشن کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناکامی ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں معلوم, شاید کیا بھی ہو. میں اس وزٹ سے پہلے جو ہمارے سفیر جو ٹوکیو میں ہیں ان کو شاید انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہو, میٹنگز بھی کی ہوں جاپان کے دفتر خارجہ میں, وہاں جو ہمارے حساس ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتایا بھی ہو. تو یہ لینگویج کس طرح آ گئی کہ پاکستان کا خاص طور پہ ذکر ہو گیا کہ جی پاکستان سے کراس بارڈر یہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے بھارت میں جی. تو یہ تو لینگویج ٹھیک نہیں ہے. اور پھر باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن اس لینگویج میں پاکستان کا مینشن ہونا اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت جاپان کی جانب سے بہت زیادتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اسلام آباد میں جو جاپان کے سفیر ہیں ان کو طلب کرنا چاہیے فارن آفس, اور احتجاج اپنا ایک اسٹرانگ احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے کیونکہ اس کا دیکھی تو باقی ممالک بھی ہی لینگویج استعمال نہ کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال یہ ایک بھارت کو سفارتی کامیابی ملی ہے کہ اب کراس بارڈر ٹیررزم کا پاکستان کا اسپیسیفک نام آ جانا, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح یہ ہوا. صحیح. ویئرز یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, آیت اللہ سید علی خامنائی ایرانی سپریم لیڈر, ان کے فیونرل کا آغاز ہو چکا ہے, جو کافی ڈیٹیل ایک اسکیجول بھی اس کا پرووائڈ کیا گیا. پاکستان سے بھی ہم نے دیکھا کہ وفد کی شکل میں کافی لوگوں نے شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں تہران میں, فیلڈ مارشل صاحب بھی, وزیر اعظم پاکستان بھی. تو اتنی ساری شرکت کرنا پاکستان کی جانب سے کیا میسج لے کر گئے یہ سب لوگ, اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کو اب آپ کس نہج پر دیکھتے ہیں؟ پاکستان اور ایران کے تعلقات بحیثیت مجموعی تو بہت اس میں گرمجوشی پیدا ہوئی ہے, اور ایران ہر سطح پہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے پاکستان کے کردار کو. اور مجھے تو یہی توقع تھی کہ ہماری جانب سے بڑا ہمارے وزیر اعظم ہی شرکت کریں گے, یا فیلڈ مارشل بھی ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, سونے پہ سہاگا والی بات ہے. تو اس سے یہی تاثر ایک ملتا ہے کہ پاکستان اب اس پروسیس کو, جو ایک مومنٹم شروع ہوا ہے, اس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے. تو خوش آئند بات ہے ہمارے لیے, اور ہونا بھی اس طرح ہی چاہیے. پاکستان اور ایران دو ہمسایہ ممالک ہیں, ہمارا 1400-1500 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے, نہیں 900 یا 900 1000 میرے خیال میں غلط کہہ گیا. تو ایک لانگ بارڈر ہے, بارڈر ٹریڈ بھی ہے, اور یہ بہت سی چیزیں ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تعلقات آگے نہ بڑھیں. لیکن انٹرسٹنگلی جو بھارت سے ڈیلیگیشن, ہمارے یہاں سو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل پہنچے ہیں ایران, لیکن بھارت کو بھی ایک انویٹیشن تو گیا تھا, اور پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا گیا تھا جی, لیکن انہوں نے خود جانے سے تو معذرت کر لی. اور بھارت سے جو آفیشلی جو ریپرزنٹیشن ہے اور ڈیلیگیشن جا رہا ہے وہ ہے بہار کے گورنر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین, وہ کر رہے ہیں, اور ساتھ ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فارن افیئرس کے. تو یہ دو اشخاص ہیں جو کہ بھارت کو ریپرزینٹ کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ مودی صاحب کو کنسرن تو ہے نا کہ وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, خود چلے جاتے, کیونکہ وہاں اگر آپ بھارت کے اندر دیکھیے تو بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ مودی صاحب کیوں نہیں گئے خود, اور یا اگر خود بھی نہیں جاتے تو کم از کم جے شنکر کو بھجوا دیتے, وزیر خارجہ کو, یا کسی اور کو بھجوا دیتے, تاکہ ایک معلوم ہوتا کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. اب بہار کا گورنر کی کیا حیثیت ہے ایران کے اندر, کو کہ وہ مسلمان ہیں, لیکن بہرحال اس کو یہ رنگ بھی دینا مناسب نہیں تھا ان کے لیے. مثال رشیا میں دیکھیں, رشیا سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ میدویدیو کی ہے میرے خیال میں, جو
نیشنل سیکورٹی کونسل ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ وائس چیئرمین ہیں، اور یہ میدویدیو جو ہیں یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں رشیا کے، تو ہی از ون آف دا کلوزسٹ کانفیڈنٹس آف پریزیڈنٹ پیوٹن، ان کے رائٹ ہینڈ مین ہی آپ کہہ لیجیے. تو اس طرح ترکیے سے بھی شاید سینئر ریپرزنٹیشن ہے، اسپیکر وغیرہ آ رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ مودی صاحب بھی، لیکن مودی صاحب شاید یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات، پھر یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت بنتی ہے، وہاں سے ابھی تک مجھے نہیں معلوم ہو سکے کہ کون ریپرزینٹ کر رہا ہے یو اے ای وغیرہ سے، شاید کوئی جا بھی نہ رہو، وی ڈو ناٹ نو، یا یہ بھی ہے کہ ایران نے شاید انویٹیشن ہی نہ بھجوایا ہو ان ممالک کو، خلیجی ممالک کو، خاص طور پہ یو اے ای کو، بحرین اور کویت کو. ممکن ہے کہ قطر اور عمان کو اور سعودی عرب کو انویٹیشن گئی ہو، کیونکہ یہ تین ممالک ہمیں ذرا ان کی پالیسیز ڈفرینٹ لگ رہی ہیں اس وقت، اور ہماری امید اور خواہش تو یہی ہے کہ تمام گلف ریجن کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھا اب جو اس وقت ایران میں تو ایران قوم یہ ایک آفیشیل سیریمنیز تو شروع ہو چکی ہیں جی، لیکن تدفین جو ہوگی وہ ہوگی 9 جولائی کو، اور وہ مشہد میں ہوگی، امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کہ شاید اسی میں ہو یا اسی قرب میں ہو، تو وہیں ان کو دفن کیا جائے گا. تو ایک بڑا اوکیشن ہے اس وقت، اگر آپ دیکھیے تو دنیا کی توجہ کا مرکز اس وقت ایران بنا ہوا ہے، اور یہ فیونرل ہے. تو یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایران کی کامیابی ہے، گو کہ تدفین میں سارے فیونرل میں دیر تو ہو گئی، لیکن اب پوری دنیا وہاں آ رہی ہے اور اہم ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بات مینشن کرتے چلیں کہ اس وقت جو رہبر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ، وہ اس فیونرل میں شرکت نہیں کریں گے فار سیکیورٹی ریزنس. اور ٹھیک ہے، احتیاط بڑی لازم ہے اس وقت، اور دنیا بھر سے ان آفیشیلی بھی لوگ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر بھارت سے اگر آپ دیکھیے تو جو کانگریس کے لوگ ہیں ان کو بھی گیا، اور سلمان خورشید صاحب جو کہ فارن منسٹر بھی رہے ہیں بھارت کے، وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، وہ کانگریس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر سے بھی لوگ ہیں، شاید محبوبہ مفتی ہیں پی ڈی پی کی چیئرپرسن، وہ بھی شریک ہو رہی ہیں. پاکستان سے بھی بہت سے لوگ جا رہے ہیں، اور پرائیویٹلی. آفیشیل ڈیلیگیشن تو ہمارا کافی اسٹرانگ ہے، فیلڈ مارشل بھی ہیں، اس کے علاوہ منسٹرز بھی ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، تو کافی اسٹرانگ ڈیلیگیشن یہاں سے بھی جا رہا ہے. تو ایک اس وقت ایران جو ہے وہ مرکز بن گیا ہے، تو یہ بھی ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بس اب آپ نے جس طرح یہ انڈیا کے ڈیلیگیشن کی بات کی، اس کو ڈیکوڈ اب ایران کس طرح سے کرے گا؟ ایران نے دیکھیے، اب سفارتکاری میں یوزلی ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں آپ اوپنلی نہیں کہتے، کیونکہ پچھلے دنوں پریزیڈنٹ پزشکیان نے ایک خط بھی لکھا، ٹیلی فون پہ بات ہوئی ان کی جو ہے پرائم منسٹر مودی سے، تو انہوں نے بھارت کے رول کو اپریشیٹ کیا، جو جنگ ہوئی اس میں سارا ان کا کردار کو اپریشیٹ کیا. بھارت نے کیا 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 نہیں کیا سب کو معلوم ہے. ایک تو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے نا، ایک عام لوگوں پہ کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے ایران میں، مجھے اس بات پہ مطلب لگتا ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ بھارت کا جو کردار رہا ہے، اور بھارت کو ابھی بھی جو ایک ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ، اس سے کافی رنجیدہ سے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ کافی ویڈیوز بھی وائرل ہیں جہاں پر وہ انڈیا کا بھی فلیگ جو ہے نظر آتش کر رہے ہیں اسرائیل کے فلیگ کے ساتھ. بالکل. تو یہ گورنمنٹ بہرحال تھوڑی سی احتیاط سے کام دیکھتے ہیں، وہ لانگ ٹرم ایک ویژن ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھی جا سکتی ہے بات. لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ میں جس طرح 28 فروری سے لے کر ابھی تک جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، اس سے پاکستان کے لیے ایک گڈ ول جو ہے ایران میں اب نظر آتی ہے. اور یہ صرف گورنمنٹ کی حد تک نہیں ہے بلکہ عام لوگوں پہ بھی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہوئے دوحہ میں، وہ اب ایک لحاظ سے اس میں پاز سا آ گیا ہے. اب یہ دوبارہ شروع ہوں گے 9 جولائی کے بعد، جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا خامنہ شہید کی جو تدفین کے بعد. اب اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اگلا راؤنڈ پاکستان میں ہو.
بڑی اچھی بات ہوگی بالکل. پاکستان میں ہو جائے. لیکن یہ میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ جو ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں پاکستان اور دوحہ قطر ہم وہاں موجود ہیں, ہمارے ایکسپرٹس ہی وہاں موجود ہیں, بلکہ یہاں تک بھی جو کہ ہمارے نیوکلیر ایکسپرٹس ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں, اور باقی جو ایریاز میں بھی لوگ وہاں موجود ہیں. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اور کیا کتنی زبردست خواہش ہے کہ معاملات جو 60 دنوں کا پیریڈ دیا گیا تھا نا, جو شاید 17 اگست میں کو کمپلیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ایگریمنٹ ہو جائے. یہ تو ایم او یو, اسلام آباد ایم او یو تو ایک آپ کہہ سکتی ہیں ایک فریم ورک تھا جس کے تحت یہ ساری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. لیکن ایران کے بہرحال کچھ نہ کچھ تحفظات موجود ہیں, خاص طور پہ لبنان کے معاملے میں اور اسٹیٹ آف ہارمز کے معاملے میں. تو لیکن ایران بھی سمجھتا ہے کسی حد تک میرے خیال میں کہ اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. لبنان کی جو سچویشن ہے وہ بڑی گھمبیر سی ہے, اتنی آسان نہیں ہے. اور ابھی اسرائیل, ابھی تو جنگ بندی چلیے ہو گئی ہے, لیکن اسرائیل نے یہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ جو اس وقت لبنان کی جو ٹیریٹری اسے قبضے میں ہے 20% کے قریب, وہ اسے وڈرا نہیں کرے گا. اب ایران اس کو کس طرح لیتا ہے. چلیے اگر پھر بھی جنگ نہیں ہوتی یا فائرنگ نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, وہ ایک آکوپیشن کا معاملہ تو پورے مڈل ایسٹ میں ہی ہے. ایران اس کو کس طرح دیکھتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی بھی خواہش لگتی ہے کہ ان معاملات کو, اور پاکستان جیسے ملک, قطر نے بھی تھوڑا بہت پش کیا ہے. تو ہم امید, اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو دوحہ میں ہوا نا یہ راؤنڈ, پہلا راؤنڈ کہہ لیجیے آپ, ایک تو دوسرا پہلے تھا نا جے ڈی وینس وغیرہ آئے تھے, یہ ٹیکنیکل لیول پہ اب شروع ہوئی. تو یہ انڈائریکٹ بات چیت ہوئی, دونوں ڈیلیگیشن آمنے سامنے نہیں بیٹھے امریکہ اور ایران کے. تو اب کوشش یہی ہونی چاہیے اگر پاکستان میں اگلا راؤنڈ ہوتا ہے اسلام آباد میں, تو کم از کم وفود کو آمنے سامنے بٹھا کے بات کر لیں تو اچھا ہے. پاسبل ہے کیونکہ پہلے بھی تو ہوتے رہے نا, کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. تو اس سے ذرا معاملات آسان ہو جاتے ہیں, رادر دین کہ پہلے ایک سیپریٹلی ملیں, ادھر ادھر میسیجز کنوے کریں, تو مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے ان دا پریزنس آف ادر ڈیلیگیشن, تو معاملات چل پڑیں گے. باقی جو ہے اسی کانٹیکس میں جو ہارموز کا معاملہ بھی, اس کے بارے میں بھی ابھی کافی مطلب ابہام سا ہے, کیونکہ 60 دنوں تک جو ٹول کا معاملہ ہے نا وہ 60 دنوں تک ہے. 17 اگست کے بعد کیا چارجز لیتے ہیں, کیا ٹول لیتے ہیں عمان اور ایران, کیا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک گھمبیر مسئلہ بن گیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران نے اپنے کارڈز اچھے کھیلے ہیں, سو فار سو گڈ, اور ایران کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران کو جو اس وقت گڈ ول ان کے سامنے کھڑی ہے اور جو اس فیونرل سے بھی نظر آ رہی ہے, تو اس گڈ ول کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اس پہ بلڈ کرنا چاہیے, اور اسٹیٹ آف ہارموز میں وہ پوزیشن لے جو کہ کمپیٹیبل ہے بین الاقوامی قانون کے ساتھ. کوئی ایسے اقدامات نہ ہوں جو کہ پوری دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو یا احتجاج کرے یا اس کی مخالفت کرے. تو یہ ایران کو تھوڑا سا میرے خیال میں احتیاط سے کام لینا ہوگا. اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ایران, کیونکہ پاکستان مستقل طور پہ انگیجڈ ہے, ان ٹچ ہے ایران کے ساتھ, تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو مشورے دے رہا ہوگا کہیں نہ کہیں وہاں ایران کنسیڈریشن ہو رہی ہوگی, کنسیڈر کر رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم مودی صاحب دونوں کو ہی ایک مشترکہ اپیل جو ہے وہ موصول ہوئی ہے کچھ بھارتی اور پاکستانی شہریوں کی جانب سے. تو کیا کہتے ہیں, یہ اس کو کنسیڈر کریں گے ایک طویل فہرست خواہشات کی, یا کہ کچھ پریکٹیکلی پاسبل ہے ان میں سے؟ ہاں, یہ 30 جون کا ایک لیٹر ہے یا اپیل کہہ لیجیے مشترکہ, جو کہ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایڈریس ہے. اور اس میں 117 کے قریب پاکستانی اور بھارتی شہریوں
نے اس پہ دستخط کیے ہیں. کچھ ناموں پہ تو مجھے اعتراض ہے کہ کیا وہ واقعی بھارتی شہری بھی ہیں کہ نہیں, جیسا کہ لیکن بہرحال آپ کہہ لیجئے کہ 56 پاکستانی ہیں اور اس اپیل کے مطابق 61 جو ہیں بھارتی شہری ہیں. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میر وائز عمر فاروق جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے جن کا تعلق ہے, وہ تو اب یہی کہتے ہیں نا کہ حق خود ارادیت ملنا چاہیے, تو وہ اپنے آپ کو, ٹھیک ہے ان کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہے, بٹ وہ پاسپورٹ ہونا بھارت کے اپنے ایکسپلینیشن کے مطابق اس بات کی غمازی نہیں ہے کہ وہ شہری بھی ہیں. وہ تو انہوں نے ایک ٹریول پرپزز کے لیے حاصل کیا ہوا ہے, لیکن وہ بس اسی حد تک ہے. اسی طرح جو ہے محبوبہ مفتی تو چلیے وہ تو ان کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس طرح آغا سید حسن مصعبی جو ہیں ان کا, وہ بھی اپنے آپ کو شاید نہیں وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہی سمجھتے ہیں. پھر بلال غنی لون ہیں, ان کا بھی ماضی میں حریت کے ساتھ ان کی بھی اٹیچمنٹ رہی ہے, ایفیلیشن رہی ہے. اچھا اب یہ کہا تو ہی جاتا ہے نا کہ 117 پرومیننٹ ایمیننٹ پاکستانیز اینڈ انڈین. اچھا ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو کم از کم میں تو نہیں جانتا, زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو کہ ہوں گے اپنی اپنی فیلڈ میں پرومیننٹ, لیکن ہم نے ان کا نام کبھی سنا نہیں. اب وہ کس طرح آل آف اے سڈن پرومیننٹ ہو گئے آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ جو او پی شاہ ہیں نا, ایکچولی یہ ان کا انیشیٹو ہے. او پی شاہ کون ہیں؟ میں ان سے میری بہت ملاقات ہوئی ہے جب میں بھارت میں تھا. مطلب ٹھیک ہے, اچھے انسان ہیں. یہ کہ انہوں نے سینٹر فار پیس اینڈ پروگریس بنایا ہوا ہے, ان کے اس کے چیئرمین ہیں. وہ کیا تھنک ٹینک ہے, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کامنٹ, بٹ ہی از اے مطلب ویل میننگ گائے, اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات آگے بڑھیں. اچھا مجھے بھی انہوں نے یہ لیٹر بھجوایا تھا کہ میں بھی اپنا سگنیچر اس پہ ڈال دوں. آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ میں نے کیوں نہیں ڈالا اس سے بتاتا ہوں. پہلے میں ذرا ان لوگوں کی بات کر لوں نا, یہ جو 117 لوگ ہیں. جی. اچھا اس میں زیادہ تر لوگوں کو تو میں سچی بات ہے میں نہیں جانتا کہ کون ہے یہ پرومیننٹ. پاکستان میں بھی میں بہت سے لوگوں کو مجھے نہیں معلوم, اور ہم نے اپنی ٹیم سے کہا بھی کہ ذرا معلومات تو لیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا کچھ لوگوں کے بارے میں. دوسرا جو میرا ایک اس میں ہے نا کہ اس میں صرف 3 افراد کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو کسی کا بھی اس طرح سفارت کاری میں کوئی تجربہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس میں اگر آپ دیکھیے تو بھارت کی جانب سے منی شنکر آئر, وہ ایک سابق سفارتکار بھی رہے ہیں, منسٹر بھی رہے ہیں بھارت کی جانب سے. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیے اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے بھارت کی لسٹ میں جس کا سفارتکاری میں کوئی تجربہ ہو, یا پاکستان بھارت کے تعلقات جو ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ علم رکھتے ہوں, کس طرح یہ کنڈکٹ ہوتے ہیں, کیا پرابلمس ہیں, کیا مشکلات ہیں. اور دوسری جانب اگر آپ پاکستان کی لسٹ میں دیکھیے تو اس میں ہمارے جو سابق وزیر خارجہ ہیں خورشید محمود قصوری صاحب, ٹھیک ہے, ان کا ایک تجربہ ہے. انہوں نے جب بیک چینل بات چیت ہو رہی تھی تو ان کا ڈائریکٹ رول تو نہیں تھا, لیکن اس وقت وزیر خارجہ تھے, تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کتاب بھی اپنی ایک لکھی ہے اس کے بارے میں. اور دوسرا پھر ہمارے سابق ہائی کمشنر اشرف جہانگیر قاضی صاحب جو کہ بھارت میں بھی پاکستان کے ہائی کمیشن. اچھا دوسرا ایک شمشیر احمد خان ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ٹائپو ہے کیا ہے, کیونکہ یہاں شمشاد احمد خان لگتا ہے نام, یہ بھی ان کا بھی چلے تجربہ ہے. باقی اور کسی کا بھی اگر یہ واقعی وہ ہیں شمشیر احمد خان کون ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے, تو ان کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے. باقی بھی جو میں پاکستان کی بھی لسٹ دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی ایسے لوگ نہیں لگ رہے جن کا سفارتکاری میں کوئی تجربہ ہو. ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگ ہیں, مثال کے طور پر پرویز ہود بھائی بھی ہیں, اور ایک دو اپنا فرت اللہ بابر صاحب بھی ہیں جو کہ نون لوگ ہیں, لیکن اس کے علاوہ مجھے اور کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آئے جو کہ مطلب میں کہہ سکوں کہ مطلب پہلی نظر میں ہی آپ کو لگ جائے کہ پرومیننٹ ایک لسٹ ہے لوگوں کی. اچھا اب انہوں نے جو ہے مطلب اس پہ کیا ایک طویل لسٹ طویل فہرست ہے خواہشات کی. یہ ہم وہ کہتے ہیں نا یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. اس میں کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آتی.
وہی باتیں ہیں کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں. آپ نے کہا نا میں نے کیوں سائن نہیں کیا, میں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہی ساری گھسی پٹی باتیں ہیں, اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. صحیح. اگر آپ بھارت میں دیکھیے تو بھارت میں کافی اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے, اور بڑے اس پہ پروگرامز شوز ہو گئے ٹیلی ویژن پہ, لکھا بھی جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا آپ نے کر دیا, یہ تو آپ نے پاکستان کو فیس سیونگ دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن اگر آپ پاکستان کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیے تو یہ کوئی اچھی کاوش نہیں ہے ان دا سینس, کیونکہ ہم وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نکلنا نہیں ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو معاملات ہیں نا وہ اب کسی طور کہیں جا کے اب سلجھ جائیں. اگر ہم وہی پرانی باتیں کریں گے, آپ دیکھیں نا اس نے بات کی ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کی, وہ فریم ورک کیا کون سا نکالا ہے 2004 اور 2004 میں جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہم نے کیا تھا. اب بابا 5 اگست 2019 کے بعد سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں کشمیر پہ. اب اگر آپ پرانی باتیں کریں گے تو اس طرح تو معاملات نہیں جائیں گے. اسی طرح دہشت گردی کے بھی معاملات میں جس طریقے سے بھارت اس پاکستان میں جو کچھ کر رہا ہمارے سامنے ہے, تو یہ جو ہے بات ہونے والی نہیں ہے. دوسری جانب کچھ اننیسیسری اس میں باتیں بھی آ گئی ہیں, کیونکہ دیکھیے میں نے پچھلے شاید شو میں بھی ہم نے پاکستان بھارت مذاکرات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کس طرح معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے. میں نے کہا تھا کچھ چیزیں مذاکرات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے 22 اپریل 2025 کو جو صورتحال تھی پہلے تو اس صورتحال پہ آٹومیٹیکلی واپس آ جائے. وہ بیہائنڈ دا بیک چینل پہ آپ کوئی بات چیت کر لیں, لیکن 3 چیزیں تو آپ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ آپ کر لیجئے. ایک تو ریسٹوریشن آف ہائی کمیشنرز کا جو ہے وہ چلے جائیں ایک دوسرے ممالک میں, دہلی میں, اسلام آباد میں, اور پھر جو ہے IWT کا بحال ہو جائے خود بخود, اور پھر جو ہے جو پاکستان نے ایئر اسپیس بند کی ہے وہ. یہ 3 اسٹیپس تو ہم نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. جب ایک دفعہ یہ ہو جائیں گے تو پھر بات چیت آگے لے جا سکتی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے بیک چینل پہ ہم کس طرح ایک نیا اسٹرکچر بنائیں, ان دا سینس کہ انفارمل اسٹرکچر. اگر اسٹرکچر ڈائلاگ کی جانب پاکستان ابھی گیا تو پھر وہی ہوگا کہ ہم CBMs میں لگ جائیں گے, اور جموں اور کشمیر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی, اور جو روٹ کاز ہے سارے پرابلمس کا وہ تو وہیں رہے گا. تو اس وجہ سے میں اس کو وش لسٹ ہی کہتا ہوں. اور انٹرسٹنگلی اس وش لسٹ میں شاردا پیتھ کہ جی کشمیری جو آزاد جموں کشمیر میں ہے نا, شاردا پیتھ کہ جی جس طرح کرتارپور کوریڈور ایک بنایا ہم نے سکھوں کے لیے, تو اس طرح دونوں کشمیرز کے درمیان بھی ایک کوریڈور بنا لیں کہ ہندو پنڈتس جو ہیں وہ یاترا کے لیے یہاں مقبوضہ آزاد جموں کشمیر آئیں. تو یہ بھی ایک پتہ نہیں یہ کہاں کس کے ذہن میں آ گیا. یہ کافی عرصے سے بھارت کے لوگ یہ اس آئیڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ بس جموں اور کشمیر کی جو اسلامک آئیڈینٹی ہے اس کو کمزور کیا جائے, اور جو اس کی ہندو یا اسلام سے پہلے کی آئیڈینٹی ہے اس کو ریوائیو کیا جائے, اور آزاد جموں اور پورے جموں اور کشمیر کی ریاست کو ایک ہندو ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے. اور اسی وجہ سے وہ ڈیموگرافک تبدیلیاں بھی وہاں پہ آ رہی ہیں, لاکھوں کے حساب سے ڈومیسائلز بھی ایشو ہو گئے ہیں بھارتی باشندوں کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شاردا پیتھ والا جو سارا سلسلہ ہے وہ اس میں کیسے آ گیا. لیکن جو ہے مطلب یہ ہے کہ ویزا سروسز کھل جائیں, اکنامک انٹیگریشن ہو جائے, ٹریڈ کھل جائے, سب چیزیں ہو جائیں, یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اب بات بہت دور تک چلی گئی ہے, اور اب یہ جو پرانے والی چیزیں ہیں نا وہ اب کام نہیں آئے گا, اس سے کام نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ بڑا انوویٹیو ہونا پڑے گا, کریٹیو ہونا پڑے گا. اور اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کا کوئی موڈ ہے. یہ ممکن ہے کہ جس ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت شاید کچھ انگیجمنٹ کی طرف زیادہ راغب ہو ایز کمپیئر ٹو پاکستان.
اور پھر اگلے سال کوئی فالس فلیگ کر کے پھر پاکستان کو کہے کہ دیکھیے RSS نے بھی کہا تھا کہ ٹاکس کریں، ہم بھی ٹاکس کریں، لیکن پاکستان سو کالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. تو وہ نیریٹو کو ری انفورس کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل مطلب ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو کرٹیسائز بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ایک کانٹیکس میں، لیکن ان کا چونکہ تجربہ نہیں ہے میجورٹی آف لوگوں کا، تو آپ اس کو ایک بس یہ سب کچھ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ ایک PR ایکسرسائز ہے، اس سے بیونڈ جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ میکانزم فالو نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے وہ آپ عبدالباسط صاحب سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کرتی چلوں 031053666259 03105366259259. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.